प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बदलते और मुतजाद बयानात एक तरफ, जंग खत्म करने और मुज़ाकरात की बात दूसरी तरफ, अबनाए हुर्मुज़ ईरानी तेल और तवानाई तंसीबात पर सख्त धमकियां, और फिर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से साफ कह दिया अबनाए हुर्मुज़ खुद खुलवाओ, अमरीका मदद नहीं करेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा की भी नई धमकी, कहते हैं ईरान ने सफारती रास्ता ना अपनाया, हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा, हत्ता कि जमीनी कार्रवाई भी खारिज इम्कान नहीं। आखिर अमरीकी सदर चाहते क्या हैं, सफारतकारी या मजीद दबाव? इसहाक डार का अहमियत का हामिल दौरे चीन, मशरिक वस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती मुश्तरका मंसूबा पेश, फौरी मुज़ाकरात, इंसानी इमदाद, शहरियों और तवानाई तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ और अबनाए हुर्मुज़ में महफूज आमदोरफ्त पर जोर दिया गया है। एलामिये में ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने की हिमायत की गई है। क्या सफारतकारी से खित्ते में अमन लाना मुमकिन है? ओगरा ने एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। सिलेंडर की सरकारी कीमत 3589 रुपए मुकर्रर, जबकि यही सिलेंडर मार्केट में 4500 से 5000 रुपए तक फरोख्त होने की इतलात हैं। सिर्फ मार्च के महीने 42 अरब रुपए की नाजायज मुनाफाखोरी का तखमीना। सवाल यह है कि सरकारी कीमत पर गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इकदामात क्यों नहीं किए गए? IMF 15.6 ट्रिलियन रुपए के टैक्स अहदाफ और 400 अरब रुपए के इजाफी इकदामात की तजवीज, पेट्रोल, हाउसिंग और सोलर सारिफीन पर टैक्स छूट खत्म करने की तजावीज भी जेर बहस हैं। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, ये अभी जैसे मैंने इंट्रो में कहा और मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन ये ट्रंप गुड कॉप बैड कॉप खुद ही खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो ट्रंप हैं और जो है हम समझते थे कि बुश के ज़माने में लतीफ़े होते थे, बुशिज़म उसे कहा जाता था कि रोज़ उनकी कोई लतीफ़ा होता था। मगर ये ट्रंप जो हैं, बहरहाल अमेरिका की तारीख में क्या दुनिया की तारीख में इतने इख्तियार और ताकतवर कोई कम ही पॉलिटिशियन होगा किसी मुल्क का सरबराह, और वो भी अमेरिका का, जिसकी कुछ पता ही नहीं चलता कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर 3 तजाद होते हैं, फिर आज की स्टेटमेंट कल से नहीं मिलती, कल की परसों से नहीं मिलती, सुबह की शाम से नहीं सुबह से शाम से नहीं मिलती, और उसी में से ढूंढते रहते हैं। वो जो ना अंग्रेजी की एक टर्म है, फिल्म भी है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। सो वी आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कि इसका क्या निकालें। कभी वो ज़मीनी हमला कर रहे होते हैं, कल ही वो फॉर एग्जाम्पल कह रहे थे कि जी खार को भी हमने जजीरे को ले लेना है और उनके तमाम प्लांट भी तबाह कर देने हैं, और ऑयल एंड गैस के भी तबाह कर देने हैं, सैलिनेशन प्लांट भी तबाह कर देने हैं। तो आज जो है, आज वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं और आज उन्होंने कहा है कि जनाब ऐसा है कि तमाम यूरोप के ममालिक जो हैं, पहली बात तो यह है कि अगर जेट फ्यूल किसी को चाहिए तो वो हमारे से ले लें। बाकी तेल का नहीं कहा, क्योंकि अमेरिका कहा के पास रिजर्व्स बेताशा हैं, मगर वो अपने ही उनके पास रिफाइनरी की जो है वो महदूद इस्तेदाद है, वो अपने लिए ही काफ़ी है। अभी वो पूरी दुनिया को इतना तेल नहीं बेच सकते कि ये जो अपना हुर्मुज़ का जो कोई 20% है इसका गैप को फिल कर गए। तो जो जेट फ्यूल है वो आप हमारे से ले सकते हैं। बाकी ये जो यूरोप के ममालिक हैं या जिसको तेल चाहिए वो खुद ही हुर्मुज़ खुलवाए। तो उन्होंने पहले ये हुर्मुज़ बंद करवाई हमला करके इसराइल के साथ, और अब वो कह रहे हैं कि ये दुनिया की अपनी ज़िम्मेदारी है कि अपनी ज़िम्मेदारी पे वो करें। और ख़ास तौर पे वो रोज़ जो है वो जाइब्स जिसे कहते हैं ना, तो वो यूरोप की ख़ास तौर पे ली जाती हैं। स्टारमर तो अभी बेचारे बोल ही पड़े हैं, रोज़ बरतानिया की बेइज्जती होती है। आज फिर बरतानिया का उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि ये मदद के लिए नहीं आते। कभी उनको कहते हैं कि आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है यूरोप की और नेटो की, कई कहते हैं कि हमारी मदद करो। अब उन्होंने आज बरतानिया की भी बेइज्जती की है और फिर फ्रांस की भी दोबारा बेइज्जती की है कि ये अपनी टेरिटरी यूज़ नहीं करने दे रहे, कि जो हमला के लिए जो फ्यूलिंग हो रही है वहाँ पे, तो अपने जहाज़ भी हमें इस्तेमाल नहीं करने दे रहे इसराइल पे असला पहुँचाने का। तो ये उनका रोज़ का ये एक बयान जो है बदल रहता है, और क्लियरली ये नज़र आता है कि कल के मुकाबले में वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ के इशारे दे रहे थे, आज वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं कि ज़मीनी हमले का जिक्र नहीं। अब ये पता नहीं कि ये पोस्चरिंग है, ब्लफ है, क्योंकि पहले भी जो इस तरह का दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं, सो ये नहीं पता, मगर क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि वो भी पीछे हट रहे हैं।
دوسرا جو بھی آپ نے ان کے وار منسٹر کی ہیکسٹ کی جو اسٹیٹمنٹ دکھائی، انہوں نے بھی یہ کہا گو کہ اس کے اندر جو ہے وہ دھمکیاں بے تحاشا تھیں کہ ہم ابلیٹریٹ کر دیں گے دھمکے، مگر بنیادی جو اس کے اندر سے جو سمجھ آئی ہے پیغام یہ تھا کہ ہم بمباری کریں گے اور بہت زیادہ کریں گے، مگر کوئی زمینی حملے والی بات اس طرف کوئی امریکہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس بات کی جو تصدیق ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل میں بھی آج ایک خبر چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند رہنے کے باوجود ٹرمپ جو ہے وہ جنگ ختم کر سکتے ہیں کہ جی یہ تو کھلتی رہے گی اور لوگ یورپ والے اور چین وغیرہ باقی جس کو ضرورت ہے وہ کھلواتے رہیں گے تو یہ وہ ختم، اور ہو سکتا ہے ان کے مطابق 4 سے 6 ہفتے کی ایک اور ڈیڈ لائن دے دیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ تو ختم کر دیں گے، مگر کیا اسرائیل ختم کرے گا؟ ایک سوال۔ دوسرا، کیا ایران جو ہے ہرمز کو کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ یہ بالکل کلیئرلی ان کی طرف سے اشارے نظر آ رہے ہیں کہ وہ آف کورس نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی بات تو ایران کر رہا ہے کہ جناب یہ، مگر اس کی شرائط ہیں کہ جی اڈے ختم کیے جائیں، وہاں سے ان کو جو ہے نقصان ان کا بھرا جائے، اس کے بعد ان کو گارنٹیز دی جائیں کہ دوبارہ حملہ نہ ہو، اور دوسرا وہ ہرمز کو پرماننٹلی ایک ٹول ٹیکس کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے آج انہوں نے ایرانی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے ایک 8 پوائنٹ جو ہے نا اپنا پلان دیا ہے جس کے ظاہر وہ اسٹیٹ آف ہرمز مینجمنٹ پلان، جس کے ذریعے وہ ایک ریال بیسڈ، پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹول دیں گے تمام جہاں ٹینکر جو گزریں گے وہ یوان میں دیں گے، اب پتہ نہیں یوان اینڈ ریال ہے، مگر یہ جو خبر ابھی چلی ہے اس کے مطابق کہ ریال ایرانی کرنسی کے اندر جو ہے لوگ جو ہے صرف جو امریکہ اور اسرائیل اور ان کے ایلائز کے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہے، مگر باقی جو ممالک ہیں وہ ٹول پے کریں گے ریال میں اور وہ اپنی ویسلز وہاں سے گزار سکتے ہیں۔ اچھا، ریال کا مطلب یہ ہے کہ جب ریال میں آپ پے کریں گے تو آپ ایران سے کچھ خریدیں گے تو آپ کے پاس پھر ریال آئے گا۔ سو اس کے اندر ایک جو انہیرنٹ کلاز یہ ہے کہ یوان کے اندر بھی یہ تھا کہ ڈالر کی سپریمیسی کو چیلنج کرنے کے لیے وہ ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجی سمجھی جا رہی تھی، اب ریال کو بھی انٹروڈیوس کروانے میں اس کے پیچھے بھی ایک لاجک سمجھ آتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ان قریب وہ اپنی مجلس اپنی پارلیمان سے ابھی یہ پرپوزل ہے اس کو پاس کروائیں گے اور اس کو فارملائز کروائیں گے، اور عمان کے کوآپریشن کے ساتھ۔ یاد رہے کہ اسٹیٹس آف ہرمز جو ہے اس کی اس سائڈ پہ ایران ہے تو اس کی پرلی سائڈ پہ عمان کی ٹپ ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا جی عمان کو بھی اس کے اندر ہم حصہ بنائیں گے۔ اس کے اندر جو سمجھداری کی ہوئی ہے انہوں نے وہ یہ کی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل گزرگاہیں ہوتی ہیں یہ بین الاقوامی قانون کے تحت آتی ہیں، جو سویز یا پناما کنال ہے وہ مین میڈ کنالز ہیں، تو اس لیے وہاں سے وہ ٹول لیتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل قانون ہے گزرگاہوں کا اس کے اوپر انٹرنیشنل قانون اطلاق ہوتا ہے، مگر انہوں نے یہ یو این کلاز جو یونائٹڈ نیشنز کی ایک آرٹیکل 38 کا حوالہ دیا ہے جس کے تحت یہ وہ جب جنگ کی صورتحال ہو تو ان کے پاس یہ ریزن ہے کہ اپنی سیکورٹی کی وجہ سے وہ اس کو مینیج کریں اپنی گزرگاہ کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیریٹوریل بھی یہ گزرگاہ ہے، اور اس وقت کیونکہ نارمل سچویشن نہیں ہے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے تو جنگ کی صورت میں یہ انڈر انٹرنیشنل لا ہمارے پاس اپنی سیکورٹی کے لیے ہم اس کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ سو انہوں نے کہ یہ الزام نہ لگ جائے یا یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا یونائٹڈ نیشنز میں یا سیکورٹی کونسل سے کوئی ان کے خلاف اس بارے میں روکنے کے متعلق کہ اس کو مینیج کرنے کے حوالے سے کوئی ریزولوشن یا قانون پاس نہ ہو، تو انہوں نے یہ پلی ایک یہ آرگومنٹ لیا ہے۔ اگر آپ کے مہمان جوائن کر سکتے ہوں تو مجھے جی ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر اسد عمر موجود ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ جی عامر صاحب۔ جی اسد، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ شاید آپ نے تھوڑا سا میرا ابتدائیہ سنا ہو
تو آپ یہ ٹرمپ کی تو روز کی سٹیٹمنٹ سے جج کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے. کبھی وہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی صلح کی طرف ہوتے ہیں, کبھی وہ رجیم چینج کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب رجیم چینج نہیں کرنی ہے, کبھی وہ کھار کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں. آج وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اس کا کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ابھی کیا صورتحال جا رہی ہے ایران امریکہ کی؟ کیا ٹرمپ سوچ رہے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے. اور دوسرا ایران کا جو بتایا ہے باقی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی تو ان کی کنڈیشنز ہیں, مگر پریکٹیکل ٹرمز میں وہ آبنائے ہرمز کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک فرملائز کر رہے ہیں ٹال کا مینجمنٹ کا سسٹم. کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا, اس میں مشکل یہ ہے کہ انسان تجزیہ کرتا ہے کہ کسی اور کی سوچ کیا ہوگی, جو اس بندے کو خود نہیں ہے پتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں تو کوئی تجزیہ کیا کرے, روز اٹھ کے ایک نئی بات کرتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک سلور لائننگ ہے, اور وہ سلور لائننگ یہ ہے کہ اس نے اتنی مختلف پوزیشنز لینی ہے اس جنگ کے بارے میں. وہ ہر روز ایک نئی وجہ بتاتا ہے کہ کیوں وہ اس جنگ میں گیا تھا. اس لیے اس کے پاس یہ زیادہ اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کو کہہ کے کہ اچھا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ یہ ہمارا ہدف ہے, دیکھو یہ تو میں نے پورا کر لیا تو اب میں جنگ جیت گیا, میں واپس جا رہا ہوں. تو ایک لحاظ سے وہ اچھی چیز ہے کہ وہ بہت مختلف آبجیکٹیوز جو ہے وہ ڈیفائن کر چکا ہے. مارکو روبیو جو سیزنڈ پولیٹیشین ہے, ٹریڈیشنل جیسے ہوتے ہیں اچھے سوچنے والے لیڈنگ پولیٹیشنز, ویسے مارکو روبیو کی یہ آپ کا ان کے متعلق خیال ہے؟ ورنہ وہ بھی جس طرح اگریسو ہیں اور وہ جو جس طرح اگریسو ایک اور بات ہے, اگریسو ایک اور بات ہے, بالکل اگریسو ہے. اس کو پوری لیٹن امریکہ کی اگریشن کی پالیسی جو ہے, جو وینزویلا کے ساتھ ہوا, جو کیوبا کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ مارکو روبیو لیڈ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک ریشنل سوچنے کا انداز ہے, اس کو اپنی بات آرٹیکولیٹ کرنا آتی ہے, بندے کو سمجھ میں آتا ہے چاہتا کیا ہے, آپ اسے ایگری کریں یا نہ کریں. تو اس نے بڑے واضح طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, ابھی کل ہی ہوا ہے, کہ کیا ہمارے جنگ کے ہدف ہے. اس جنگ کے ہدف میں کیا نہیں ہے وہ زیادہ ضروری, اس کے اندر رجیم چینج اب فارغ ہو گیا. سو اس لیے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں کلیئرلی یہاں پر سچویشن آ سکتی ہے, بلکہ میرے خیال میں آ جائے گی جلد, جہاں امریکہ یہ کلیم کر کے کہ ہم نے تو اپنے تمام ہدف پورے کر دیے ہیں اس لیے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں, یہ ممکن ہے. ایران کی دیکھیں جو پوزیشنز آپ کر رہے ہیں نا, یہ بالکل ویسی ہیں جس طرح امریکہ نے کیا پوزیشن لی تھی. آپ یورینیم انریچمنٹ نہیں کریں گے, ساری دنیا آزاد ہے سیولین پرپسز کے لیے یورینیم انریچمنٹ کرنا, آپ نہیں کریں گے. بھائی کیوں نہیں کریں گے آپ؟ اسی طریقے سے میزائل نہیں ہوں گے, آپ کا میزائل پروگرام بند کر دیں گے, کیوں بند کر دیں گے؟ تو اسی طریقے سے ایران نے بھی میکسیملسٹ پوزیشن رکھی ہے, یعنی جو سب سے زیادہ مانگا جا سکتا ہے, اور تاکہ آپ کے پاس ٹیبل پہ جس وقت آپ بیٹھیں گے نیگوسیشن کے لیے کچھ ہو دینے کے لیے. میرے خیال میں جو بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آج وہاں سے بیجنگ سے وانگ یی کی اور اسحاق ڈار کی, چائنا کے وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد جو 5 پوائنٹ پلان آیا ہے. چائنا کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے, ایمرجنگ سپر پاور ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آپ کیونکہ دیکھتے رہتے ہیں جیو پالیٹکس کو بھی عامر, یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے جیو پالیٹکس کے اندر. ایران اپنی معاشی طاقت پہلے دکھا چکا تھا. پچھلے سال کا جو سندور والا جو حملہ کیا بھارت نے, اس کے اندر چائنیز ملٹری ٹیکنالوجی نے ایک دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا نا. پاکستان نے اس کو استعمال کیا ٹیکنالوجی کو, تو ان کی ملٹری ایک ساکھ بھی بن گئی. اب ان کی ڈپلومیٹک اسد یہ جو ہے نا, یہ چین کا اور پاکستان کا جو جوائنٹ اعلامیہ آیا ہے, اس کے متعلق 2 رائے پائی جا رہی ہیں. میں آپ کا اوپینین چاہوں گا, میں مگر 2 وہ آراء بتا دوں. ایک تو ولی نصر نے, بڑے معتبر آدمی ہیں, اس خطے کو بہت سمجھتے ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنا نے جو نہ نہیں کی کم از کم, تو یہی ان کی ایک قسم کا اشارہ ہے, اوپننگ ہے فار ایکٹیو رول جو ہے. دوسرا انہوں نے جو اہم بات کی, انہوں نے کہا اس میٹنگ کے ساتھ میں کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شامل تھے, تو اس لیے بھی یہ بہت اہم میٹنگ ہو جاتی ہے. یہ ایک ویو ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ چائنا نے کوئی اتنا ہاتھ پکڑایا نہیں ہے. انہوں نے بالکل یہ پاکستان کا اور ان کا جو ایک سٹانس ہے کہ
کہ جی بالکل یہ غلط ہے اور یہ چیزیں تمام ٹھیک ہیں، مگر اپنی پرو ایکٹیو رول کا کوئی ایک اشارہ نہیں کیا. دوسرا فرزامن اسلامیہ میں کہیں ذکر نہیں ہے ایران کے اوپر حملے کا بھی، کہ امریکہ کا تو چھوڑے اسرائیل کا بھی نام نہیں ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل سی سٹیٹمنٹ ہے. دونوں یہ دو مختلف آراء ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں ولی نصر کی انالیسس سے ایگری کرتا ہوں. جہاں تک آپ بول رہے ہیں نا اعلامیہ کے اندر جو ہے سائڈ نہیں لی گئی ہے، جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہو نا وہ سائڈ نہیں لیتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین کہہ رہا ہے کہ چلو امریکہ نے ٹھیک ہی کیا، اسرائیل نے بھی ٹھیک ہی کیا. ایسا نہیں ہے. اگر وہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چین ہے، آپ کو پتہ ہے جب ہماری وہاں پہ ہائیسٹ لیول کے اوپر پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی تھی نا، تو ایک ایک لفظ اس کا جو ہے وہ چن چن کے ہر سٹیپ جو ہے وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے. تو چائنا نے ایک اگر پوزیشن لے لی، کیونکہ اب انہوں نے پوزیشن لے لی ہے، ان کے خیال میں کیا وہ چیزیں ہیں جو بنیاد بن سکتی ہیں ایک امن معاہدے کے اندر. چائنا نے اپنی پبلک پوزیشن سٹینس لے لی ہے، اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ سب لڑائی والا تو روکنے کا ہے ہی ہے، لیکن آگے ذرا سے اس کے اوپر بات کریں گے. انہوں نے بڑی کلیئر پوزیشن اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر لے لی ہے، آبنائے ہرمز کے اوپر، کہ وہ اس کو کھولنا بڑا ضروری ہے. سو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور چائنا نے جو ایک سٹیپ لیا ہے وہ میننگلیس نہیں ہے. سیکورٹی آف شپنگ لینز، اس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز نام لے کے together with its adjacent waters is an important global shipping route for goods and energy. China and Pakistan call on the parties to protect the security of ships and crew members stranded in the Strait of Hormuz, allow the early and safe passage of civilian and commercial ships, and restore normal passage through the strait. بالکل صحیح. سو یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ذرا سا یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جو ایران کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آبنائے ہرمز کو کھلنے نہیں دیں گے، اس کے اوپر ہم ٹول لگا دیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے آبنائے ہرمز سے ہارڈلی کوئی چیز جاتی ہے. سارے کا سارا بوجھ تو ایشیائی ممالک کے اوپر پڑ رہا ہے. جو سب سے بڑے بائرز ہیں، جو وہاں سے ساری انرجی پروڈکٹس نکلتی ہیں، وہ تو سارے ایشیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چائنا سب سے بڑا ہے، پھر انڈیا ہے، پاکستان ہے، کوریا ہے، یہ تمام ممالک ہیں. سو چائنا نے بڑی اس پہ کلیئر پوزیشن لی. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ چائنا آپ کو، کیونکہ وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اتنا بھی سٹیپ پہلا جو لیا ہے ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو کا، کہ ایک انہوں نے اپنی انڈیویجول سٹینس کلیئرلی آگے آرٹیکولیٹ کر دیا ہے، یہ بھی ایک پیش رفت ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ممکن، اب میں کیا سرائی کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایران نے بھی یہ کہا ہو کہ اگر ممکن ہو تو کسی طریقے سے چین کو اس ثالثی کے عمل کے اندر شامل کیا جائے. کیونکہ ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس کے تعلقات امریکہ سے بھی اچھے ہیں، ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں، لیکن پاکستان کا کوئی لیوریج نہ امریکہ کے اوپر ہے نہ ایران کے اوپر ہے. چائنا ایک ایسی اینٹی ہے جو اس جنگ کا حریف بھی نہیں ہے، وہ کسی سائڈ بھی نہیں لی بھی اس نے. حالانکہ بیک اینڈ کے اوپر تمام خبریں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایران کی مدد کی ہے، لیکن کھل کے وہ سائڈ نہیں لے رہے. اور ان کا ظاہر ہے ایک وزن ہے، ایک دنیا کے اندر ان کا کلاؤٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن گراؤنڈ کے اوپر نیتن یاہو کا بس جب تک چلے گا تو اس وقت تک آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی. لیکن آخری چیز، سوری میں ایک چیز بھول گیا تھا، اسلامیہ کے اندر باقی تو سب ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہے، کمیشن ہو گئی ہے اسلامیہ کے اندر، اور وہ لیبنان کا ذکر تک نہیں. لیبنان میں تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت وہ بے گھر ہو چکے ہیں، جس کے اندر تقریباً اگر مجھے نمبر ٹھیک یاد پڑتا ہے 32,000 بچے بے گھر ہوئے ہیں، اور کوئی 10,000 کے قریب خواتین ہیں جو اس وقت پریگننٹ ہیں، جو اس وقت بے گھر ہو گئی ہیں. وہاں پہ 1000 کے قریب جو ہیں وہ لیبنیز کو ہلاک کر چکے ہیں اسرائیل والے. تو ان کا اس کے اندر ذکر ضرور ہونا چاہیے تھا. جو بھی پیس معاہدہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ لیبنان کو خالی چھوڑ دیا جائے. اگین انہوں نے، جس طرح آپ نے بالکل صحیح یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انہوں نے ثالثی والا کردار کے اندر جو ہے بڑی ویل چوزن ورڈز ہیں، اوور آل اسپیسیفک کیے بغیر. مگر سب سے پہلی کلاز یہی ہے کہ امیجیٹ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز، کہ جنگ بندی فوری طور پہ کی جائے، اور اس کے بعد آف کورس کہ پیس ٹاکس فوراً شروع ہونی چاہیے، اور سیکورٹی آف نان ملٹری ٹارگیٹس
اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ایمفیسس ہے. سو ان جنرل جو ہے انہوں نے بمباری روکنے کا اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں عامر اگر آپ اس کو اگر آپ آگے دیکھیں نا تو اس کے اندر ریکگنیشن آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ایران اینڈ گلف کنٹریز لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر ان کا نہیں, لیبنان کا ذکر نہیں ہے. میرے خیال میں غلطی ہو گئی ہے یا اومیشن ہو گیا, اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا. جی یہ اصل میں سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز والا جو پیراگراف ہے نا, اس کے اندر انہوں نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس مسٹ بی الاؤڈ ٹو آل وار افیکٹڈ ایریاز, مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں جہاں اسپیسیفک چیزیں کی گئی ہیں اور لوگ اندازہ نہیں کر رہے وہاں اسکیل غازہ جیسا ہی لیبنان میں ہوتا جا رہا ہے. سو اس لیے اس کا ذکر ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ اموات اور نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب میں اچھا ایک تو عامر یہ نا کہ وہاں پہ لیبنان میں کیا ہو چکا ہے, دوسری چیز جو ہے اعلانیہ کہہ چکا ہے اسرائیل کہ ہم ساؤتھ لیبنان کا ایک حصہ مستقل طور پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جی بالکل بالکل. اب یہ اوور آل میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی بگ پکچر یہ ہے کہ کیا آپشنز ایک کلیئرلی نظر تو آ رہا ہے کہ یہ ابھی دنوں ہفتوں سے آگے بھی بات جا سکتی ہے. یہ فوری طور پہ ابھی دونوں طرف سے ابھی بھی میکسیمل پوزیشن جو ہے نا چل رہی ہیں. تو ابھی جو ہے آپشنز ون بائی ون میں آپ سے پوچھتا ہوں. فار ایگزامپل جو امریکہ کے ابھی بھی مفروضے جو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جس طرح رجیم چینج لگ رہا تھا ابھی بھی وہ کر رہے ہیں, اور وار آف ایٹریشن جو وہ بہت زیادہ بمباری کر رہے ہیں, تو اس سے لیٹ سے کہ اگر ان کی پوری بھی ہو جاتی ہے اور وہاں رجیم چینج بھی ہوتا ہے تو کلیئرلی پھر اس کا وہ بڑی بری آپشن ہے کہ ایران کو بھی نظر آ رہا ہے, پوری دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ عراق یا شام اور جو یہ باقی ملکوں کا حال ہوا وہ اس آپشن میں تو وہی جائے گا. تو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں درمیانی راستہ آپ کو کہاں پہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں امریکہ کے بالکل انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے, اور امریکہ میں اوور ویلمنگ اوپینین جو ہے, نہ صرف عوام کا اوپینین جو ہے, جتنے بھی اینالسٹ ہیں جو ماہرین ہیں اس کے اندر, ان سب کا اوپینین یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کر دینا کہ جہاں پہ مکمل طور پہ افراتفری ہو, وہاں پہ ایک سول وار کی صورتحال بن جائے, جو بننی نہیں ہے. ویسے امریکہ جتنی مرضی بمباری کر لے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بن بھی سکتی ہے تو وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اسرائیل کا انٹرسٹ یہی ہے کہ وہاں پہ ایک افراتفری پھیلے. وہ بالکل معاشرہ تباہ ہو کے رہ گئے, جس طریقے سے لیبیا, شام, عراق تباہ و برباد ہو چکے ہیں, اسی طریقے سے ان کی خواہش یہی ہے. تو اس وقت امریکہ کے اور اسرائیل کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اس وقت الائن نہیں ہے. امریکہ جو ہے ان کے لیے بیسٹ کیس سیناریو کیا ہوگا؟ امریکہ کے لیے بیسٹ کیس سیناریو یہ ہوگا کہ ان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو تو انہوں نے ڈیگریڈ ڈیفینیٹلی کیا ہے. نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایران ابھی تک بڑی زبردست طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن نقصان ہوا ہے. امریکہ بہت امیر ملک ہے, ایران اتنا امیر ملک نہیں ہے. جو امریکہ کو چیز چاہیے ہوگی نا, میرے خیال میں اس میں بیسٹ کیس سیناریو اگر وہ ون نکالنا چاہتے ہیں, کوئی نہ کوئی پروگرس نیوکلیر سائٹ کے اوپر. اب عمان کے فارن منسٹر بتا چکے تھے کہ جو مذاکرات پہلے چل رہی تھیں اس میں بہت قریب آ چکے تھے ایک معاہدے کے اوپر. میرے خیال میں اگر امریکہ فیس سیونگ کر کے نکلنا چاہتا ہے نا, تو وہ معاہدہ جو نیوکلیر سائٹ کے اوپر آلموسٹ ایگریمنٹ ریچ ہو چکا تھا, اس کو کلوجر کر کے ساتھ وہ کہیں گے جی ملیٹریلی ہم نے ڈیگریڈ کر دیا, رجیم کو ہم نے ڈیکیپیٹیٹ کر دیا, اور یہ دیکھو جی ہم نے ان کو بمباری کر کر کے مجبور کر دیا, یہ نیوکلیر معاہدہ ہو گیا. اب آپ ساری دنیا بتاتی رہے بھائی معاہدہ تو ویسے ہی ہو رہا تھا, لیکن ان کے پاس ایک کم سے کم فیس سیونگ اپرچونٹی مل جائے گی. یہ جو اس وقت صورتحال ہے, جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے کہ ایٹریشن, وار آف ایٹریشن چل رہی ہے اور بمباری جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اور آج ہیکسٹ کی بات کو سنیں تو وہ یہی جہازوں کے ذریعے اور میزائلوں کے ذریعے وہ بہت تباہی کرنا چاہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ایران بھی ان ریٹرن جو ہے اسرائیل پہ تو داغ ہی رہا ہے میزائل. گلف کے اندر بھی کئی دفعہ ان کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف جو ہے امریکن بیسز کے اوپر ایسٹس کے کر رہے ہیں, مگر وہ دائیں بائیں بھی سویلین اس میں بھی جاتے ہیں. اور کلیئرلی وہ اس کا اندیشہ بھی رہتا ہے اور ہو رہا ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں بھی گر رہے ہیں, وہ سیلینیشن پلانٹ بھی اس میں آ رہے ہیں, ہاسپٹلز بھی آ رہے ہیں, اور پاور پلانٹس بھی ہیں. اور یہ بڑھ سکتی ہے کہ جس طرح اسرائیل کی خواہش ہوگی کہ انہوں نے ایران کے اگر مزید کیے تو انفراسٹرکچر اگر گلف کا تباہ ہوتا ہے
تو وہ پھر بڑی ایک ڈفرینٹ اس کی ایک سچویشن بن جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ ایسا ہی ہے جی. لیکن آپ کو ذرا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ جی سی سی جو پوزیشن لیتے ہیں وہ تو ان کو سب کو مل کے لینی پڑتی ہے, تو ایک ہی اعلامیہ نکلتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایران نے کس طریقے سے ٹریٹ کیا نا ان ممالک کو, تو اس میں آپ کو فرق نظر آئیں گے. آپ کو مثلا بالکل شروع میں تو عمان میں بھی ہٹ ہوئی, لیکن وہ ایک دو دن شروع کے دنوں کے بعد آپ نے نہیں سنا بہت عرصے سے کہ عمان میں کچھ ہوا ہو. اسی طریقے سے قطر پہ کافی دن تک وہ حملے ہوتے رہے, لیکن جب وہ بہت بڑا نقصان ہو گیا نا, قطر کا جو ایل این جی ٹرین ان کی ہٹ ہوئی, تقریباً 17-18% ان کی ایل این جی کیپیسٹی اڑ گئی, اس کے بعد کوئی نہ کوئی آپس میں ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ریچ ہوئی ہے. قطر نے بھی اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا, بڑے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا جو اسرائیل امریکہ کی جنگ تھی اس کے ساتھ, اور ایران نے بھی اس کے بعد جو ہے ان کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کم کر دی. اسی طریقے سے سعودی عربیہ کے اوپر انہوں نے بائی اینڈ لارج امریکن جو بالکل ڈائریکٹ ان کا ایمبسی ہے, ان کا جو بیس ہے, اس کو ہٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ہوئی ہیں تھوڑی سی ہٹس, بٹ کوئی بہت لارج اسکیل اٹیکس نہیں ہوئے. جن کو انہوں نے کلیئرلی ٹارگٹ کر کے اٹیک کیا نا, وہ یو اے کو کیا ہے, وہ کویت کو کیا ہے, وہ بحرین کو کیا ہے. اب دیکھیں یو اے جو ہے وہ تو بالکل اسرائیلی کیمپ میں لے کے ایک پوزیشن لے رہا ہے نا, تو ان کی پوزیشن وہ والی نہیں ہے جو سعودی عرب یا قطر والی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو جنگ رکوانے کی کوشش کی, ہم تو کہہ رہے ہیں جنگ آج بھی روک دو, ہم تو نہیں ہے اس کا حصہ. سو وہ آپ کی بات کو مزید آگے لے جاتے ہوئے کہ آج خاص طور پہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے جو ٹویٹ کی ہے, اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ ہمارا برادرلی ملک ہے, اور ہمارے جو ہے ان کے ہاں جو حملے ہو رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ امریکن بیسز پہ ہیں, تو آپ خدا کے لیے ان سے جان چھڑا لیں. تو میں اس کو لنک کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی جو میٹنگ ہوئی ہے, شاید وہ ایرانی ہمارے تھرو بھی یہ اس طرح کا ہی کچھ چاہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اگر بیسز اس کو کا وہاں سے خالی کروا لیں, تو شاید سعودی عربیہ اور ایران کے ایگریمنٹ کا بیہائنڈ دا ڈور یا اوپن آپ امکان دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ مشکل ہوگا سعودی عربیہ کے فیصلہ کرنا امیجیٹلی. تو اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا جو ملٹری کور تھا وہ تو بالکل ناکارہ ثابت ہوا نا. انہوں نے تو ان کا کوئی دفاع ہی نہیں کیا, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ خود تم اپنا دفاع خود کرو. امریکہ تو اس وقت صرف اسرائیل کے دفاع کے اندر مصروف ہے, باقی تو اس نے پورے خطے کو اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے. تو اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشن ضرور ہوں گی, اور آپ کو ہو سکتا ہے پیوٹ ہوتا ہوا نظر آئے. میں ایک تجزیہ کر رہا تھا, یہ بھی میں قیاس آرائی ہے, مجھے نہیں پتا کہ سوچ وہاں پہ کیا تھی, لیکن میرے لیے یہ بھی ایک بڑی بات تھی کہ جو میٹنگ ہوئی یہاں پہ جس کے اندر ٹرکی, پاکستان, سعودی عربیہ اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی, اس کے فوراً بعد اسحاق ڈار جو ہے وہ چائنا گئے. وہ ظاہر ہے جو بات چیت یہاں پہ ہوئی تھی اسی بات چیت کو لے کر وہ گئے وہاں پہ. تو سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کی پاکستان کے فارن منسٹر کے بعد ساتھ میٹنگ ہوتی ہے, اور وہ اس کے فوراً بعد کہاں جاتا ہے؟ چائنا جاتا ہے. وہ امریکہ کی طرف نہیں دیکھتا, وہ چائنا جاتا ہے. میرے خیال میں یہ بھی ممکن ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی ایک خاموش ڈپلومیٹک طریقے سے امریکہ کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس بھی پھر اور آپشنز ہو سکتے ہیں, آپ دنیا میں اب واحد آپشن نہیں بچے ہیں. لیکن فوری طور پہ سعودی عربیہ امریکہ کو یہ کہے کہ اپنے اڈے اٹھا کے یہاں سے لے جاؤ, میرے خیال میں اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا ان کے لیے. یہ اسد کلیئرلی ہماری صدی کی ایک جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہلے ویتنام, کورین وار اور برلن وال کے گرنے کو یہ بڑے ایونٹ مانتے تھے. یہ سب سے بڑا ایونٹ تو یہ ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو ہے آج جو وہ ہیلپ لیس نظر آ رہی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ نہیں کھلوا پا رہے, اور وہ یورپ سے اور باقی دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ بند کروانے کے بعد کہ آپ خود ہی کھلوائیں. سو اس کے ظاہر کانسیکوینسز ہیں کہ اس کے بعد جب بھی یہ سیٹل کرتی ہے تب بھی کرتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ. مگر پھر بھی کلیئرلی کہ یہ جو 13 ان کی بیسز تھیں یہ یا ڈیمیجڈ ہیں یا تباہ ہو چکی ہوئی ہیں, تو یہ ملک ایک وہاں پہ ری تھنک تو ہوگا. یہ جو پوری دنیا میں اثرات آئیں گے وہ سٹارٹنگ فرام گلف, آپ کیا اس کا منیمم آفٹر میتھ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جو اچھا آفٹر میتھ ہو سکتا ہے, اس کا اچھا آفٹر میتھ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ
ریئلائزیشن بڑی واضح طور کے اوپر پورے خطے کے اندر پھیلے کہ امریکہ کے امبریلا کے نیچے جو ہے ہمیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، تو ہمیں پھر اس خطے کے اندر ایک دوسرے سے رشتے استوار کرنے ہیں. ہمارے لیے جو سیفٹی ہے، ہماری جو حفاظت ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے کہ کون آ کے ہمیں جنگی طور پہ ہماری مدد کرے گا. ہماری حفاظت اس شکل کے اندر ہے کہ ہمارے آپس کے اندر رشتے جو ہیں بہتر ہوں. جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ نے کیا، وہ پہلے 200 سال لڑتے رہے، ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی جنگ شروع جاتی تھی. پھر تو 20ویں صدی کے اندر کمال ہی ہو گیا جی، پہلے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، پہلی دفعہ کوئی 2-2.5 کروڑ لوگ مر گئے، اگلی سیکنڈ ورلڈ وار میں 5 کروڑ لوگ مر گئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، ہم تو تباہ و برباد کر لیا ایک دوسرے کو. تو اس کے بعد وہ شروع ہوا تھا، ایک چھوٹی چیز سے شروع ہوا، فرینکو جرمن کول پیکٹ، آئرن اینڈ کول پیکٹ سے شروع ہوا، اور بڑھتے 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 وہ یورپین یونین بن گیا، یورو کامن کرنسی بن گئی. تو فوری طور پہ آپ کو بہت بڑے کوئی فیصلے تو شاید نہ نظر آئے، لیکن اس سمت کی طرف سفر ہونا اگر ہمارا شروع ہو جائے، اگر میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، میرے دماغ میں تو اگر ترکی، پاکستان، ایران اور سعودی عرب 4 مل جائیں تو یہ جو پوری ویسٹ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی جو بیلٹ ہے نا، اس کے اندر ایک بہت ہی پاورفل پلاٹ بن سکتا ہے. اس کی حیثیت پتہ نہیں جو بھی ہوگی، میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کم از کم پاکستان کی ایک ویلیو تو ہماری بنی ہے، ثالثی کی بھی بنی ہے، اور ویسے بھی ہم جو ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ہی پچھلے ٹریٹ کیے جاتے تھے. اس کے بعد جو بھی کلیکٹیو سسٹم بنے گا، ہم اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ہم اس کا حصہ ہوں گے. مگر اس کے اندر میرا جو آپ سے سوال ہے کہ ماضی میں بھی ہم بڑے ملکوں کی بڑی مدد کرتے رہے اور سپر پاورز کے اعلیٰ کار بھی بنتے رہے، مگر ہم نے اپنا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کہ ہمارے بھی جناب قرضے معاف کر دیے جائیں. ہمارے ہاں بھی کوئی بتائیں کہ کیا آپ نے ترقی میں یا باقی چیزوں میں انویسٹمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو اس دفعہ کوئی اس طرح کا اگر کوئی صورتحال بنے جو کہ بنتی نظر آ رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں، میں جو ہوں نا بہت زیادہ اس فیور میں نہیں ہوں یہ قرضے معاف کرانے، اور اس میں ہم کتنی دفعہ کروا چکے ہیں. تو اگر ہم نے واقعی کے اندر اس کا فائدہ اٹھانا ہے، پاکستان نے کوئی شک نہیں، اور پاکستان نے فیصلے کیے ہیں، پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اس وقت یہ ایک ساکھ بن رہی ہے اور ایک ہمیں ریلیونس ملی ہوئی ہے، ایک ٹیبل پہ ہمیں جگہ ملی ہوئی ہے. یہ پاکستان نے کمائی ہے، یہ خود ہو نہیں گیا، یہ پاکستان کی محنت سے ہوا ہے. اب اس کا اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا، تو بھائی خدا کا واسطہ جو بنیادی آپ کے مسائل ہیں، یعنی جو آپ کی ٹریڈنگ جو ہے، وہ کوریڈورز جو ہیں، اس کو لنکیجز انتہائی کمزور ہے پورے خطے کے اندر. انویسٹمنٹس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کی. وہ اس قسم کی چیزوں کے اندر، سرمایہ کاری کے اندر ٹریڈ ریلیشن شپس بہتر کریں، ایک لارجر ٹریڈنگ بلاک بنائیں. میری تو رائے یہ ہوگی، میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم اس قسم کے فیصلے کریں، اس قسم کا فائدہ اٹھائیں جس میں دونوں سائڈ کا فائدہ ہوتا ہے. بھائی پہ صرف اس میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا نا. پاکستان 250 ملین کی مارکیٹ ہے، 25 کروڑ کی مارکیٹ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، تو اس مارکیٹ کا ایکسس بھی ملتا ہے. اور اس کو اگر ہم آپ سمجھ لیں کہ سی پیک کی ایکسٹینشن کے طور پہ اگر آپ بنائیں تو چائنا بھی پھر اس کے اندر آتا ہے. یہ ایک بہت پاورفل بلاک بن سکتا ہے، اور وہ ہے صحیح طریقہ پاکستان کی معیشت کو مستقل طور پر ٹھیک کرانے. قرضے ہم نے پہلے بھی معاف کرائے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کھا پی کے ادھر ہی پہنچ جاتے ہیں. اب یہ اس کے اندر اصل ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو بھی اس کا سلوشن ہے وہ کیا دنوں میں ہوتا ہے، ہفتوں میں ہوتا ہے، یا مہینوں میں ہوتا ہے. تو وال اسٹریٹ جرنل کی جو رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کہا جناب یہ بغیر ہرمز کھلوائے بھی امریکہ اس جنگ کو ختم کر سکتا ہے. وہی پرانی چیز پہ چاہے وکٹری ہوئی نہ ہو، ڈکلیئر وکٹری اینڈ ودرا والا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور اس کا ریشنال یہ ہے کہ عالمی منڈی تو ہے ہی ہے امریکہ کے اندر، آپ بہت عرصہ رہے ہیں، بہت بہتر سمجھتے ہیں اس کو، کہ جو کیپٹل مارکیٹ ہے 3 ٹریلین 10% جو ہے ان کی اڑ گئی ہے، 7 بلین ٹریلین کے قریب وہ ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ تقریباً 4 کو تو کراس کر گیا ہے گیلن، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایوری $10 جو برنٹ یا بڑھے گا 25 سینٹ کا فرق پڑے گا، اور 5-6 میں بھی چلا جاتا ہے انفلیشن. اینڈ دین آپ نے دیکھا کہ 9 ملین لوگ امریکہ میں یہ نو کنگ ریلی میں آئے.
سو یہ کتنا پریشر آپ کے خیال میں ٹرمپ پہ ہوگا کہ اس کو دنوں میں ختم کیا جائے؟ میرا مضمون جو میں نے نیوز میں لکھا تھا ٹرمپ وہ پڑھ لیتا شاید اس کو پہلے سمجھ میں آیا تھا. یہ تو ہونا ہی ہے نا ایگزیکٹلی. یہ تو ساری پریڈکٹیبل چیزیں تھیں اور یہ بالکل ہو رہا ہے. یہ دن بدن پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے. اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ اگلا جو الیکشن سائیکل ہے نا وہ اگلا الیکشن سائیکل نومبر میں تو جا کے ووٹنگ ہونی ہے, لیکن اس وقت الیکشن کی کیمپین شروع ہونے والی ہے. اس وقت آپ سوچیں گے وہ سارے سینٹ کے اور کانگریس کے ریپبلکن جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کس پریشر کے اندر ہوں گے, اور ان کی طرف سے وائٹ ہاؤس کے اوپر جو پبلک سٹیٹمنٹس میں نہیں نظر آئے گا آپ کو, بٹ ان کی طرف سے وائٹ ہاؤس کے اوپر جو اس وقت پریشر آ رہا ہوگا جی خدا کا واسطہ جان چھڑاؤ اس سے, ورنہ اب آپ ٹرمپ کو دیکھیں کہ اچھا ٹرمپ کو کیا فرق پڑتا ہے, اس نے تو الیکشن نہیں لڑنا, لیکن اگر وہ کانگریس تو وہ لوز کر ہی رہا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب چانسز یہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے تیل کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, گیسولین پرائسز بڑھ رہی ہیں, اگر یہ زیادہ دیر تک چلا تو وہ سینٹ بھی شاید ہار جائے. اگر وہ سینٹ اور کانگریس دونوں ہار جائیں, لکھ لیجئے مجھ سے امپیچمنٹ موو آئے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. زیادہ تر سروے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں ہاؤسز ہار جائیں گے اور امپیچمنٹ یہ ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے. پر اوور آل جو ایک تو یہ ٹرمپ کے یا امریکہ کے اندرونی معاملے ہیں, پر اوور آل جو دنیا کا ری الائنمنٹ ایک جو اس سے ہوگا کہ ہم نے بات کی کہ گلف کے اندر ایک تبدیلی آئے گی, یورپ کا پتہ نہیں یوکرین کی وار کا کیا حل بنے گا, اور یہ جو روز سٹارمر اور جو ہے فرانس کی بےزتی ہوتی ہے ان کا وہاں یورپ کا کیا بنے گا. تائیوان نے انہوں نے کہا جی تعلقات بہتر کرنے کی انہوں نے اشارے دیے ہیں چین کے ساتھ, اور ساؤتھ کوریا اور جاپان بھی آئی ایم شور سوچ رہے ہوں گے. سو اوور آل ورلڈ کی جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اکنامک کانسیکوینسز کیا ہیں؟ سب وہی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی پسندیدہ 19 سینچری تھی نا, گریٹ پاور پالیٹکس, اس نے جو ایونٹس انلیش کر دیے ہیں, شاید دنیا آہستہ آہستہ اس طرف ویسی جا رہی تھی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو جو ہے ٹربو چارج کر دیا. تو آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن جو ڈومینیشن ہے, ویسٹرن ہیمسفیئر کی جو ڈومینیشن ہے پرٹیکولرلی نارتھ امریکہ اور لیٹن امریکہ کے اندر اور زیادہ آپ کو ایک روبسٹ جو ہے وہ امریکہ کی ڈومینیشن نظر آئے گی اس خطے کے اندر. یورپ سیلف سفیشنسی کی طرف جائے گا. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یورپین اکانومی ای یو جو بلاک ہے ایز اے بلاک اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے. انہوں نے ایک ریلیشن شپ کے اندر گئے ہوئے تھے. امریکہ جو ہے وہ ملٹری مسل پرووائڈ کر رہا تھا, وہ اپنی طرف سے اکنامک کنٹریبیوشن کر رہے تھے. اگر ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے تو ان کی جو معیشت جو ہے وہ بہت بڑی معیشت ہے, کمبائنڈ معیشت ای یو کی. دیر از نو ریزن وہ اپنا دفاع نہ کر سکیں اگینسٹ رشیا اور اینی ادر تھریٹ. سو یورپ کی آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ایمرج ہونا شروع ہوگی, اینڈ اس کے نتیجے میں یورپ اور چائنا کی آپ دیکھ لیجئے گا آلریڈی آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے, تعلقات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اس خطے کے اندر جو ایسٹ ایشیا کا خطہ ہے جو ابھی تک ڈیوائیڈڈ تھا, اس میں سے کچھ ایسے ممالک تھے جو بہت کلوزلی انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا تھا, وہ آہستہ آہستہ اپنی امریکہ سے الائنمنٹ جو ہے, ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف ہو جائیں گے, لیکن اتنی جو اسٹرانگ اینٹی چائنا جس کو پوزیشن لی ہوئی تھی, فلپینز نے یہ پوزیشن لی ہوئی تھی, جاپان کے نئی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑی ایگریسو پوزیشن لی ہوئی ہے, ایسے دو چار اور ممالک ہے, آسٹریلیا تو پہلے سے لائن پہ آ رہا ہے. سو آپ کو پوری دنیا میں یہ ٹیکٹونک شفٹ نظر آئیں گے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوگی. کیونکہ آپ سے وقفے کے بعد جو ہے نا میں ڈومیسٹک ذرا اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, مگر جانے سے پہلے ایک چیز کہ یہ جو کینتھ روگوف آپ جانتے ہوں گے کہ ہارورڈ کے بہت بڑے اکانومسٹ ہیں دنیا کے, اور یہ بہت ان کا آرگیومنٹ ہمیشہ سے رہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی سپریمیسی اور یوان آ جائے گا, یہ ابھی 20-30 سال لگ جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے امریکہ اس کو ٹرن اراؤنڈ بھی کر دے. آج ان کا جو ہے یہ ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے کہا جناب اس چیز کو اب ٹربو لگ گیا ہے اور یہ 5 سال کے اندر جو ہے یوان ول میچ اور ریپلیس, اس کو کراس کر جائے گا ڈالر کی ایز اے ریزرو کرنسی کو. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ڈالر کو ویپنائز کر دیا ہے.
رشیا کے خلاف ان کو کرنا تھا سینکشنز انہوں نے لگائی, رشین ایسٹ جو ہیں ڈالر ایسٹ جو ہے انہوں نے فریز کر کے رکھ دیے. اسی طریقے سے انہوں نے وینزویلا کے ساتھ کیا, اسی طریقے سے وہ ایران کے ساتھ کرتے. تو امریکہ نے ڈالر کو ویپنائز کر دیا ہے. دنیا صرف آلٹرنیٹ کی تلاش میں اس وقت موجود ہے. اس وقت تمام دنیا جو ہے, ایون ویسٹرن یورپ جو ہے, وہ بھی اس خطرے سے خالی نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے ہیں, ان کو کل آئس لینڈ کی اگر زیادہ ہی ضرورت پڑ گئی تو چلو ادھر میں فیل ہو گیا ایران میں, تو چلو کم سے کم آئس لینڈ تو ہتھیار ہو. تو دیکھ لینا ان کے پاس جو سب سے کاریگر ویپن ہے وہ ڈالر ہے. سو ڈالر کے اوپر ڈیپینڈنس جو ہے وہ باقی دنیا کے لیے ختم کرنا ایک بہت بڑی پرائیورٹی بن گئی ہے, اسپیشلی ود انپریڈکٹیبل فارن پالیسی جو اب امریکہ فالو کر رہا ہے. بہت شکریہ اسد عمر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.